आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। MQM की वापसी, मजबूती या मजबूरी, वजीर आजम इन एक्शन, सियासत या खिदमत, और क्या अयाज सादिक एक बार फिर मशकूक हो गए? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुझे लग रहा है कि ये हैट्रिक होने लगी है एनए 122 के अंदर, तीसरी इलेक्शन की तरफ जा रहा है। एनए 122 ये बेज़ाब्तियां नहीं है, ये फ्रॉड है, ये इलेक्शन फ्रॉड है। उन्होंने कहा जी कि 2 अरब दिया जाए लोधरा को। बिल्कुल, मैं 2 अरब इंशाल्लाह 2 नहीं बल्कि 2.5 अरब दूंगा मैं लोधरा को। पिछले दिनों जो लोग कंटेनर पे खड़े होके जो बातें, वो भी अपनी रेटिंग बढ़ा रहे थे। 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कुछ पता नहीं जो जिस्म मिलेंगे उनका सांस से जिंदगी से कोई रिश्ता बाकी होगा भी या टूट चुका होगा। मुआवजे आज भी होते हैं और दुआ है कि काश मुआवजा हो जाए और फैक्ट्री के मलबे से हर शख्स जिंदा सलामत निकल आए। देर इतनी हो चुकी है कि अब मुआवजों का ही आसरा है, क्योंकि सालों से तख्ते लाहौर पे बरजबान खादिम आला की आला तरीन गवर्नेंस में बेहतरीन मोटरवे है, तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ने वाली मेट्रो बस है, 160 अरब से बनने वाले ऑरेंज ट्रेन का प्लान तो है, लेकिन गिरी हुई ज़मीबोज, खस्ता खाको पैवस्ता इमारतों के मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने वाली हैवी मशीनरी नहीं है। वैसे जरूरत भी क्या है इस काम के लिए? निजी इदारे, मलिक रियाज, पाक फौज और आवाम की अपनी मदद आप है ना। क्या हुआ अगर जलजले से मुतासरा इमारत पर मजीद तामीरात हो रही थी? क्या हुआ अगर फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हो रहा था? क्या हुआ अगर कुछ मर गए? इतने सारे जिंदा भी तो निकाल लिए और पैसे हैं ना मरने वालों के लिए 5-6 लाख और जख्मियों के लिए 2-3 लाख। और हुकूमत क्या करे? और हुकूमत को अभी तंग नहीं करो, बहुत काम है। अभी कौमी असेंबली के स्पीकर का इलेक्शन है, फिर बल्दियाती इलेक्शन है, दूसरा तीसरा उसका मरहला है, फिर ज़िमनी इलेक्शन है, और ये सब किसी भी तरह जीतना है, चाहे बकौल इमरान खान वोट हल्के से बाहर फेंकना पड़े या बाहर से हल्के में लाना पड़े। इमरान खान कहते हैं कि 122 में अयाज सादिक के लिए भी यही किया गया और लोधरा में भी यही किया जा रहा है। वैसे अयाज सादिक साहब का मामला भी अजीब है। नून लीग से पहले ही खुर्शीद शाह ने कह दिया है कि अगर नून लीग अयाज सादिक को स्पीकर के लिए नामजद करेगी तो पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करेगी। यानी अयाज सादिक जो तहरीक इंसाफ की हार की अलामत हैं, तहरीक इंसाफ मुखालिफ कुव्वतों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हो सकता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इसी पलड़े में अपना वजन डाले। तो क्या ये समझा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ मुखालिफ ताकतें एक साथ जमा हो रही हैं और इनसे मुकाबले के लिए तहरीक इंसाफ के पास प्लान क्या है? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, MQM से हमें सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद सईद साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, देखते रहिएगा न्यूज बीट। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज तो आप लोगों को कप्तान भी मान गए हैं। वो कहते हैं कि हम एक धांधली करने का तरीका रोकते हैं, आप नई चीज ले आते हैं। वो कहते हैं हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी करते हैं, आप लोग धांधली करने की तैयारी करते हैं। वो कहते हैं NA 122 में बेजाब्तगियां नहीं हुई हैं, ये इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है। तारिक फजल चौधरी साहब, सर क्या अच्छा लगता है इस तरह इल्जामात के साथ जीतना? क्या नून लीग साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पारस, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन 2013 के बाद जो तर्ज सियासत है, ज़ाती तौर पे मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है कि ये तर्ज सियासत ये 2018 के इलेक्शन तक अपना कायम रखें। ठीक, ये मुझे खुशी हुई है आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो मैं खुद ज़ाहिर है सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे खुशी हुई है। तहरीक इंसाफ को खुद ये समझ नहीं आ रही, एक होती है स्टेट ऑफ सेल्फ डिनाइल, एक हकीकत सामने पड़ी हुई है, आप उसको हकीकत नहीं मान रहे, आप उसे नजरें चुरा रहे हैं, कभी एक कोई लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं, कभी कोई दूसरा लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं। अब इलेक्टोरल फ्रॉड, कभी धांधली, कभी मुनज़्ज़म धांधली, कभी कुछ और नाम। देखें, इन्हें जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि 2013 में इन्होंने कौम को एक ख्वाब दिखाया था, एक तब्दीली का ख्वाब दिखाया, यूथ को एम्पावर करने का ख्वाब दिखाया। फ़ौरन इन्हें एक सूबे की हुकूमत मिल गई। अगर वो सूबे को तब्दील कर देते तो शायद कौम को ये उम्मीद होती कि ये पूरे पाकिस्तान को भी तब्दील कर सकते हैं। वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब मुराद सईद जैसे नौजवानों को सिर्फ टिकट देने से वो यूथ का जो एक वो सारा था कॉन्सेप्ट वो पूरा इसलिए नहीं हुआ कि अब इमरान खान साहब दाएं और बाएं बैठे हुए लोग होते हैं। वो मैं ये कहता होता हूँ कि वो मुख्तलिफ पार्टियों के वो लोग जो अपनी पार्टियों में तो बहुत बदनाम ज़माना थे, लेकिन एक बहश्ती दरवाज़ा जो तहरीक इंसाफ ने रखा हुआ है जहाँ से लोगों को ये गुजारते हैं और वो सारे
مومنین بن جاتے ہیں اور بیشتی ہو جاتے ہیں, ٹھیک. صاف ستھرے ہو جاتے ہیں, وہ لوگ وہاں جمع ہو گئے. دونوں ان کی چیزیں اس طرح نہیں, میں تو موٹی بات کر رہا ہوں. سر آپ یہ موٹی بات اس کا نتیجہ یہ ہوا, دھاندلی پر ہی اٹکے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا, نہیں میں اس کو کنیکٹ کرنے دینا مجھے, اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد جو الیکشن ہو رہے ہیں, بائی الیکشن ہوئے, بلدیات کے الیکشن آپ دیکھیں جہاں پہ زیادہ شور غول یہ مچا رہے ہیں, مقبولیت میں کمی آ رہی ہے. سروے بتا رہے ہیں مقبولیت میں کمی آ رہی ہے. اگر یہ طرز سیاست, میری خواہش اس لیے ہے کہ یہ جاری رکھیں 2018 تک, تو ان کی مقبولیت بالکل زیرو ہو جائے گی. لوگ متنفر ہو رہے ہیں احتجاج کی سیاست سے, لوگ متنفر ہو رہے ہیں کنٹینر کی سیاست سے, اور لوگ متنفر ہو رہے ہیں کہ ایک الیکشن ایک دفعہ ہوا, آپ نے کہا کہ وہاں پہ 53,000 جعلی ووٹ ہیں, لیکن وہاں وہ شخص دوبارہ جیتتا ہے, اور اللہ کے فضل سے اور فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوتے ہیں. کوئی دھاندلی سوائے عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے, کوئی ادارہ, کوئی فرد یہ نہیں کہتا کہ وہاں دھاندلی. 21,907 ووٹ انہوں نے کہا ٹرانسفر. اب بوگس ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ووٹ ٹرانسفر کا مسئلہ ہے. 2013 کا الیکشن آروز کا تھا, بلدیاتی وہ کہہ رہے ہیں ایسے جو اس کا ہے. میں تو انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک سر آپ لوگوں نے خود اٹکا کے نہیں رکھا ہوا ان کو دھاندلی کے ایشو کے اوپر. کنٹینر لے گئے, کوئی سال ایک اس میں لگائیں, 1.5 سال لگائیں, پھر ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. چلیں نظام کو اسی طرح. اپنے جو وعدے کیے نا انہوں نے قوم سے, جو انہوں نے قوم کو خواب دکھائے, جیسے آپ پورے کر رہے ہیں, جب تک ان کی تکمیل نہیں ہوگی, ہم کم از کم اس سمت میں تو ہے نا, اگر پورے نہیں سر جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا طارق حسن چودھری صاحب. لیکن اس ڈائریکشن میں ضرور جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایاز صادقی کی جو جیت ہے نا وہ ایک بار پھر مشکوک ہو گئی ہے. یہ بتا دیں کہ ایک مشکوک جیت والے شخص کو کہ آپ دوبارہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی سیٹ پر بٹھائیں گے, چونکہ عمران خان NA-122 میں تیسری بار الیکشن کرنے کی وہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں ہو سکتا ہے. ایاز صادق صاحب کی جیت کوئی مشکوک نہیں ہے. ہم نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ دھاندلی کے ان کے جعلی الزامات جو ہیں, مینڈیٹ چرانے کے, منظم دھاندلی کے, یہ سارے غلط ثابت ہوں. وہ الحمدللہ غلط ہو گئے ہیں. اب قیادت کا فیصلہ ہے, ووٹ کا ریکارڈ آ گیا عمران خان کے پاس, وہ اس کو لے کے الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ جرم ہے, اس پہ FIR بھی کٹ سکتی ہے, اور ہم وہاں اس حد تک بھی جائیں گے. میں ان سے بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ بغیر کسی کی مرضی کے آپ اس کا ووٹ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بالکل گڑبڑ ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, ایسا ممکن نہیں. ٹھیک ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں 812 ووٹ ہے جو قانونی طور پہ ٹرانسفر ہوا ہے, لیکن باقی جتنا بھی ووٹ ٹرانسفر ہوا ہے وہ غیر قانونی. دوسرا میرا ایک سوال ہے, یہ مراد اس کا جواب دے دیں کہ کیا جب ووٹنگ لسٹ جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے, انہوں نے بتایا کیا اس کے آگے یہ لکھا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر ہے, کس جماعت کا ووٹر ہے, چن چن کے آپ نے وہ ووٹر سارے ٹرانسفر کر دیے؟ آپ کے سوال کے ساتھ میرے بھی کئی سوالات ان سے ہوں گے, لیکن میں سلمان مجاہد بلوچ صاحب آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گی. سر مبارک ہو, اسمبلیوں میں آپ لوگ آ گئے ہیں, آپ کس طرح آئے ہیں, کن کنڈیشنز پہ آئے ہیں, میں ذرا آگے چل کے پروگرام میں اس پہ بات کروں گی. یہ بتا دیں کہ کیا MQM نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اسپیکر کے لیے آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے, چونکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایاز صادق کو آپ دیں گے, لیکن ان کی جیت پر تو اب کویشچن مارکس لگ گئے ہیں, تو دیں گے آپ انہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ. جو آپ کا ڈائریکٹ سوال ہے اس کا بڑا ہی ویلڈ ڈائریکٹ جواب. اب تک اس قسم کی کوئی صورتحال ہمارے پارٹی میں یا پارلیمانی پارٹی میں نہیں ہے, نہ ہی اس پہ کوئی مشاورت ہوئی ہے. لازمی بات ہے جب اسپیکر کے الیکشن کا مرحلہ آئے گا, نیکسٹ ویک آئے گا, آپ کے تو سینئر رہنما کہہ رہے تھے کہ کل رات تک ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا اور رابطہ کمیٹی اس میں حتمی فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے, پھر الطاف بھائی کے سامنے رکھا جائے گا, الطاف بھائی اس کی توثیق کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اب اس پہ ابھی مشاورت ہوگی. پارٹ آف دا ڈیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک, 3 آپشنز ہیں نا, ایاز صادق کو ووٹ دیں گے, یا پھر شفقت محمود کو دیں گے, یا پھر آپ لوگ لا تعلق رہیں گے. آپ کے خیال میں MQM کس آپشن کی طرف جائے گی؟ رابطہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. رابطہ کمیٹی جو کہیں گے, الطاف بھائی جو کہیں گے, الطاف بھائی کی توثیق کے بعد رابطہ کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی, ہم تو فالوور ہیں, ہم اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ان کے بھی فالوور ہیں اور آپ آئین و قانون کو بھی فالو کرتے ہیں نا, اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ بتائے بھی ہیں اور دکھائے بھی ہیں. اس میں ٹیلی فونک ریکارڈ بھی دکھایا ہے, ایفیڈیوٹس بھی دکھائے ہیں, الیکشن کمیشن کا ریکارڈ بھی دکھایا ہے. 2 باتیں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کے, کیا ابھی بھی PTI کی سچائی میں کوئی شک ہے آپ کو, اور کیا اس بنیاد کو, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ اس کو ووٹ دیں اسپیکر کے لیے؟ دیکھیں, میں مطلب کہ سیاست پہ اور طرز سیاست پہ تو تنقید کی جائے, اور تنقید برائے اصلاح کی جائے. ٹھیک, جس طرح سے خان صاحب کا وتیرہ رہا ہے, یا ان کے خاص کر کے کنٹینر کے بعد, دھرنے کے بعد جو ایک کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا یہاں پہ, جس کو ہم بدتمیزی کا کلچر کہتے ہیں, کسی کا احترام نہ کرنا, اور پھر نامانوں کی جو سیاست ہے, ہر دھرمی کی جو سیاست ہے. اب دیکھیں, آج کی مثال دوں کہ آج کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جماعت اسلامی اور PTI کا اتحاد ہو گیا یا کرا دیا گیا. ٹھیک, لیکن وہی NA-246 ابھی گزرا ہے 6 ماہ پہلے, ایک دوسرے کے حریف تھے, لڑتے رہے. تو جو خان صاحب کو اب چاہیے کہ ایک سیٹ کے پیچھے نہ پڑیں, ٹھیک, بلکہ بروڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں. اگر پکڑیں تو پھر آپ ساتھ دیں گے؟ نہیں, دیکھیں KPK کا حکومت
صوبہ ان کے پاس ہے، وہاں پہ رول ماڈل بنے ٹھیک، اور وہ اس صوبے میں وہ کام کر کے دکھا دیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے. طارق فضل چودھری کہہ رہے تھے ٹھیک ہے، ایک وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا، تاکہ وہ اگلے 2018 کے الیکشن میں آئیں قوم کے پاس چلیں. کہ میرے پاس صوبے کی حکومت تھی، ایک منٹ ٹھیک. میں نے یہ کام کیا، اب میں آپ سے ووٹ مانگتا ہوں. لیکن جو الزامات کی سیاست ہے، جو تنقید کی سیاست ہے، جو بے جا لوگوں کو تکالیف دینے کی سیاست ہے، وہ سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. ڈسٹرب نہ کریں خان صاحب. نہیں دیکھیں، خان صاحب جو خود اسٹیٹس کو کے نمائندے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ سوال کیا میں نے. ٹھیک سر، یعنی کے پی کے میں وہ اپنا حصہ رکھیں، حصہ نہ رکھیں. ان کے پاس فل فلیج حکومت ہے کے پی کے کی. اگر ایم کیو ایم کو صوبائی سندھ کی حکومت ملے تو ایم کیو ایم کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ صوبے سندھ میں وہ کام کر دیا جو ہم نے کراچی اور حیدرآباد میں کیا، تاکہ پوری پاکستانی قوم کو بتا سکیں. یہ رول ماڈل ہے ہمارا. نہیں، اسٹیٹس کو مانا رکھیں، عوام کی حقیقتاً خدمت کریں. مراد سعید بیٹھا ہے، ینگ پارلیمنٹرین ہے، میرا بھائی ہے، اچھا ہے، قابل ہے. اس جیسے لوگوں کو کیوں نہیں آگے لایا جاتا؟ ٹھیک، پوچھ لیتے ہیں کہ وہ آگے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ایک میں آپ سے بات پہلے پوائنٹ پہ کروں گی، لیکن ابھی جو بات ہوئی شفقت محمود کے لیے، کیا مراد صاحب آپ ایم کیو ایم کی حمایت لینا چاہیں گے یا سب کی لے لیں گے، ان کی نہیں لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارس، پہلے آپ کے ڈائریکٹ سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مختلف پارٹی سے بھی رابطے کیے جائیں گے. اب ہمارے جو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہے شاہ صاحب رابطے کریں گے، کن کن سے رابطہ کریں گے یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن مختلف پارٹی سے رابطے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیے پارس، آج خان صاحب نے خود کہا کہ بارہا کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف ایک ہی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے، وہ ہے داندلی داندلی داندلی. اس کو خان صاحب نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. خان صاحب نے یہی کہا کہ ہم نے اگر یہاں پہ داندلی کی صرف ہم اس ایک ایشو کے اوپر بات نہیں کر رہے، کیونکہ جب تک آپ کا الیکشن سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے یہاں پہ آج دھاندلی کا الزام نہیں لگایا صادق کے اوپر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ آج ہم نے 2000 ایفیڈیوٹ جو ہمیں اس حلقے کے لوگوں نے خود دیے ہیں کہ ہمارا ووٹ بغیر ہمارے کہیں یا ہم سے پوچھے گئے یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا. تو یہاں پہ سلمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ کرمنل آفینس ہے، ان کے بغیر اجازت کے آپ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو یہ زیادتی ہوئی ہے، ہم نے فیکٹس دکھائے، ہم نے یہاں پہ کوئی جلدی نہیں کی. سر میں اس پہ آگے یہ بتا دیں، کیا تحریک انصاف نے اس ایشو سے آگے نہیں بڑھنا؟ اگر آپ نون لیگ کی تمام آپ بے نقاب کر دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں نون لیگ کی جگہ. دیکھیں بڑھ رہے ہیں مختلف ایشوز پارلیمنٹ کے اندر اور سڑکوں پہ، چاہے وہ غربت کے حوالے سے ہو، چاہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے ہو، چاہے عوام کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، صاف پینے کے پانی کی بات ہو. یہ ساری چیزیں ہم ایشوز ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کا سسٹم ٹھیک ہو. اب ایکسٹرن سوال تو اٹھتے ہیں نا ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ نے ایک الیکشن میں پھر سے الیکشن کروایا، ضمنی الیکشن کروایا اپنے حلقے میں، دوسری میں اپل کروانے جا رہے ہیں. کوئی تو احتساب کسی کا ہونا چاہیے نا. مطلب یہاں پہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا، آر او ہوگا، کوئی اور ہوگا، لیکن کسی کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ اور آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک جو سر آپ اکیلے کھڑے ہیں اس ایشو پہ، کوئی اتحادی آج آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور جتنا دم آپ کی یہ دھاندلی والی آواز میں ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں باقی ایشوز ہم اٹھا رہے ہیں، اس میں وہ دم نظر نہیں آتا. باقی ایشوز بھی اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں اگر لوگوں نے 70-80 لاکھ ووٹ دیا ہے تو ہمیں یہ اختیار دیا کہ آپ جا کے اپوزیشن کریں، آپ یہاں پہ آواز اٹھائے، آپ ہماری نمائندگی کریں. وہ ہم بالکل یہاں پہ آپ چاہے بجٹ میں ہو، چاہے اس کے علاوہ آپ جو ایشوز آتے ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہم ہر ایشو کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب لودرا کا وزٹ کرتے ہیں. سر اس پہ آتے ہیں 480 روپے کی جو آڈٹ رپورٹ ہے، کتنی دفعہ آپ نے مانگی ہے؟ ارب روپے کی، سوری، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، یہ نندی پور پاور پروجیکٹ، یہ ایل این جی، یہ ساری چیزیں آج ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہی ہے. یہ جتنے آئی پی پیز کو 480 بلین ملے ہیں، میری بجٹ سپیچ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری بجٹ سپیچ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں، ہمارے اسد عمر صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ میں، لیکن وہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتے، وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیے نہیں جاتے. نندی پور اسکینڈل اب آیا ہے، بجٹ پہلے تھا. نندی پور کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیسائیڈ کب ہوا ہے؟ نندی پور 22 سے 58 بلین کب پہنچ گیا ہے؟ یہ اب پہنچ گیا میڈیا میں. اب یہ چیز آئی ہے، یہ ہماری جون جولائی کی بجٹ سپیچز میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہم نے جو آج بات کی ہے، ہم نے 2000 ایفیڈیوٹ دکھائے، ہم نے لوگوں کی جو درخواستیں ہمیں ملے وہ ہم نے دکھائے. ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ہم جائیں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ NA-122 میں نون لیگ نے ایک سروے کرایا اور اس کے بعد پتا چلا کون کس کو ووٹ دے گا. اس کے بعد یہ نادرا سے ملے، اپنے آپ کے ووٹس باہر نکالے اپنے اندر کی. ایک بات بتائیں، آپ اس وقت میدان میں تھے نا، آپ الیکشن لڑ رہے تھے، آپ لوگ فلی چارج تھے، ان کا ہر طرح مقابلہ کر رہے تھے. آپ کو نہیں پتا چلا یہ اس طرح کے حربے استعمال کریں؟ تو کیا ہر الیکشن کے بعد ان کی ایک نئی ٹیکنیک آپ کو پتا چلتی ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہم نے بات کی ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 2000 ایفیڈیوٹ
اور 8,000 جو درخواستیں ہمیں ملی ہے اس میں لوگوں کی سگنیچر موجود ہے, ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر موجود ہے, انہوں نے خود اقرار کیا, ایفیڈیوٹ بھی لکھ کے دیا ہمیں, وہ ایفیڈیوٹ ہم دکھا رہے ہیں. اور ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی پاپولرٹی میں کمی آ رہی ہے, سرویز کی بات کی, تو ایس ڈی پی آئی کا سروے جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں. سر یہ وزیر اعظم ریٹنگ کی بات کی ہے. طارق حسن چودھری صاحب آپ سے پہلے ایک بات اور, کیونکہ اس کا جواب میں نے آپ سے لینا ہے. خان صاحب نے آج کہا 50,000 NA154 میں ایکسٹرا جو وارڈ ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. آپ لوگوں کو وقت سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے نا, عوام کے سامنے اس کے ثبوت آپ لائیں گے یا پیش کی شکست کا بہانہ سمجھیں اس کو آپ؟ میں اس میں ایڈ کر دوں اگر. بالکل ہم لے کے آئیں گے, اور اس کے ساتھ آج جو ہم ثبوت لے کے آئے ہیں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. آج ہم نے الزام کی بات نہیں کی, اب ہم سے آپ بار بار سوال کرتے تھے نا کہ آپ الزامات کی سیاست کرتے ہو, آپ یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو. شواہد ہم نے آپ کے سامنے رکھے, ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھے, ہم نے ایسا جو کوئی نشانہ نہیں بنایا. آج ہم نے بات کی کہ الیکشن کمیشن کو کبھی تو نادرا اور الیکشن کمیشن کے اوپر ہم نے سوال اٹھائے. اور ایک اور چیز, کبھی تو اگر ری الیکشن بار بار ہو رہے ہیں تو کسی کو کا تو احتساب کرنا چاہیے. فورم میں نا عدالت, یہ آپ اس کو اس ایشو کو وہاں پہ لے کے جائیں. دو باتیں مراد سعید نے کی, ایک تو 50,000 جو ایکسٹرا ووٹ NA15 لودرا کا جو حلقہ ہے اس میں شفٹ کیے گئے, عمران خان صاحب نے کہا اس کا جواب دے دیں آپ. دوسری بات, آج وزیر اعظم صاحب بھی وہ کسان پیکج لے کر لودرا پہنچ گئے, تو کیا ضروری تھا ان کا جانا, اور لودرا ہی جانا ضروری تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اس سے پہلے بھی جب مختلف یہ بائی الیکشن ہو رہے تھے, وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا لاہور کا, کسی اور جگہ جاتے ہیں. کسان پیکج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں اعتراض اٹھایا جی, وہ ہم نے جا کے ہائی کورٹ سے بحال کرایا, کیونکہ وہ پورے پاکستان کے لیے ہے, وہ کوئی مخصوص کسی حلقے کے لیے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن ٹائمنگ جب بھی آپ کو کام کر رہے ہوں گے, ملک کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی الیکشن ضرور ہو رہا ہوتا ہے. پچھلے آپ ذرا اپنی پیکج کو اناؤنس کرتے ہیں, آپ ٹیم کو کہیں کہ صرف یہ مجھے بھی آپ چیک کر لیں کہ 2013 کے الیکشن سے اب تک کتنے بائی الیکشن ہو چکے ہیں. میں لودرا کی بات کر رہی ہوں, پورے پاکستان کی نہیں. وزیر اعظم لودرا صبح جاتے ہیں, اربوں روپے کے پیکج کا اناؤنس کرتے ہیں, صدیق بلوچ کو بھائی اور دوست کہہ کر بلاتے ہیں, اور جب وہ وہاں سے واپس جاتے ہیں نا تو الیکشن کمیشن NA154 کا جو اسکیجول ہے الیکشن کا وہ اناؤنس کرتا ہے. یہ حسن اتفاق ہے یا حسن انتظام ہے؟ اگر پرائم منسٹر صاحب جب گئے ہیں اور الیکشن شیڈیول اس وقت اناؤنس نہیں ہوا تھا تو وہاں پہ پیکج جا کے کرنا لیگل ہے انلیگل ہے؟ مجھے کیا پتہ انتظار کیا جا رہا ہو نا سر, یہ سوال ہے. ان کے جاتے ہی کیسے اناؤنس ہو گیا؟ کہا جا رہا ہے وزیر اعظم 2-3 دن لیٹ ہوتے تو یہ شیڈیول بھی لیٹ ہو جاتا. پھر نہیں, یہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ بات کوئی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے جانے پہ کوئی شیڈیول رکا ہوا تھا. شیڈیول آپ کو پتا ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کا. صدیق بلوچ صاحب 2.5 سال سے MNA رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو اس وقت توفیق نہیں ہوئی کہ جانا چاہیے کسانوں کے لیے ادھر پیکج کا اعلان کرنا چاہیے؟ اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا تھا تو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جائیں, اور یہ کوئی نہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے نہ آئین کی خلاف ورزی ہے. صدیق بلوچ ہماری پارٹی کا ممبر ہے, اگر وہ اس کے لیے گئے اور شیڈیول اناؤنس نہیں تھا, ضابطۂ اخلاق کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ ضابطۂ اخلاق اس وقت لاگو ہوتا ہے, اس وقت لاگو ہوتا ہے جب شیڈیول اناؤنس ہوا ہو. جب شیڈیول اناؤنس نہ ہوا آپ بالکل جا سکتے ہیں. سر کچھ اخلاقی قدریں بھی تو ہوتی ہیں نا, اس میں کون سی اخلاقی قدروں کی بات ہے؟ کوئی خوف خدا کرے بھائی, ملک کا ایک منتخب وزیر اعظم ہے, ہماری پارٹی کا بندہ وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے, وزیر اعظم وہاں پہ جا سکتے ہیں. الیکشن شیڈیول نہیں ہو رہا, اور اگر تو الیکشن شیڈیول کا اناؤنس ہوا ہے پھر تو یقیناً وہاں پہ جانا جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے. جب نہیں ہے تو پھر کیا اعتراض ہے؟ یہ 2.5 ارب روپے کے جو پیکج کا اعلان کیا, یہ کس کے تھرو آپ وہاں پہ خرچ کریں گے؟ جو آزاد ہیں ان کے تھرو کریں گے, یہ بتا دیں. نہیں, آزاد کے تھرو بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ جو پراپر ادارے ہیں ان کے تھرو یہ سارا پیکج جا رہا ہے. یہ MNA کے ہاتھ میں نہیں ہے. بھائی میری ایک بات سنیں, میرے اپنے اسلام آباد کے حلقے میں کسان ہیں, لیکن مجھے تو کوئی کسان پیکج سے کوئی 1 روپیہ نہیں ملا. وہ ڈائریکٹ چیزیں ہوتی ہیں. یہ MNA کو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پہ نون لیگ کی حکومت کیسے بنے گی آزادوں کے ساتھ؟ آزادوں کے ساتھ کیسے بنے گی؟ میں عرض کر دوں سر, یہ 2.5 ارب روپے جو ہیں یہ آپ کیسے خرچ کریں گے؟ یہ آپ کس کے ذریعے خرچ کروائیں گے وہاں پر؟ وہاں پہ تو زیادہ تعداد میں آزاد امیدوار جیتے. وہاں پہ جو ادارے ہیں, مثال کے طور پہ آپ قرضے دے رہے ہیں بینکس, وہ بینکس کے تھرو جائیں گے. آپ زرعی مشینری وہاں پہ دے رہے ہیں, وہ اس کے لیے ظاہر ہے بینکس اس کو کر رہے ہیں. آپ بجلی سستی کر رہے ہیں, آپ کھاد سستی کر رہے ہیں, وہ فیکٹریز کے تھرو جائے گی. اس میں MNA کا کوئی کردار نہیں. وزیر اعظم عبادت, خدمت, کسان سب 2.5 سال بعد انہیں یاد آ گیا. سر عرض یہ کریں کہ دیکھیں کہا جا رہا ہے وزیر اعظم جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ تمام مسائل کو حل کر رہے ہیں. 2017 میں انہوں نے کہا کہ بجلی کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے, کسانوں کا بھی مسئلہ آلموسٹ حل ہو چکا ہے. کیا آپ لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں جو آپ اسمبلیوں میں آ گئے ہیں, یا کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باہر؟ اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں ماشاءاللہ PMLN کے سیٹنگ رہنماؤں نے اور PTI کے رہنماؤں کے بچے, بھتیجے, بھائی سب نے الیکشن میں حصہ لیا, وہ کہ وہ ہارے. دوسرا جو ہے وہ وزیر اعظم کی بات کی آپ نے, لودرا گئے, لیکن الیکشن سے پہلے جانا, شیڈول بعد میں آنا, اس وقت ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ ضمنی الیکشن ہونے والا ہے. بہت بڑا کوشچن ہے ٹائمنگ پہ جانا, اور پیکج دے ساتھ یہ بھی کہنا میئر بھی انشاءاللہ ہمارا ہی ہوگا, اور یہ پیسہ جو آزاد لوگ ہی یہاں پہ آگے خرچ کریں گے. اس کا مطلب ان اے وے
अनदर वे में उन आज़ाद उम्मीदवार जो जीते अपनी उनको ये हुकूमत कहना कि यार बिल्कुल। PMLN में शामिल हो जाओ और अपना यहाँ पे मेड़ ले आओ। ऐसा होता भी है नंबर ना 2, हमारे यहाँ। आपने जो बात की हमारे 480 अरब रुपए की ऑडिट रिपोर्ट की शायद आप बात जी, करें जी, जो जी, अभी तक बिल्कुल। PAC में पेश नहीं की जा रही, बिल्कुल। हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए, ठीक और है। PTI को भी चाहिए उसके ऊपर एक्शन ले। MK को आपने क्या हमारी करना बात की असेंबली में जाने की बात की, देखिए बिल्कुल, वही हमारे जो रेजिग्नेशन थे वो अंडर प्रोटेस्ट थे, जिसके आज रूलिंग में भी आ गया, और जब रिड्रेसल ग्रीवेंसेस कमेटी का कयाम अमल में आ गया, उसको नोटिफिकेशन हो गया, तो काफ़ी हद तक जो है हमारे पास एक ये स्पेस आ गया है कि हमारी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, चाहे उसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है कारकुनान की, या मिसिंग पर्सन हैं, या दीवार से लगाने का अमल है, वो हम लेकर जाएं, उस कमेटी के सामने रखें। उसका मैंडेट है 90 डेज का। ये किस कानून के तहत है? इसके तरीकेकार क्या होगा? इसमें देखिए, कौन लोग होंगे? क्योंकि इसके बाद एक एपिसोड भी हुआ ना, वो जो बैरिस्टर फरोग नसीम साहब हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो बाहर आ गए। कौन से मुतालबात माने गए हैं जो आप असेंबली में चले गए हैं सर, या असेंबली में जाके अपने मुतालबात को मनवाएंगे आप? बैरिस्टर फरोग नसीम साहब के इस्तीफे का सवाल है, तो वो शायद आई थिंक वो आजकल थोड़ा सा बेटर फील नहीं करे, और उनकी अपनी इतनी ऑक्यूपेशन है वकालत में। कमेटी का मैंडेट कमेटी के देखें, कमेटी का आपने कहा कि कौन से लोग रखे हुए हैं, मैं एक नाम को तो जानता हूं, जस्टिस नासिर असलम जाहिद, पूरा पाकिस्तान जानता वो है, हमें पता है। उसके अलावा 3 लोग सेक्रेटरी इंटीरियर भी हैं उसमें। मैंडेट क्या होगा? देखिए मैंडेट अब TORs उन्होंने तय करने हैं, वो कमेटी खुद तय अभी करेगी, तय होने हैं। यहाँ तक हमें नहीं, वो कमेटी का काम है, कमेटी का काम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का काम है, पारस कमेटी का काम है। देखिए आप दोनों के फर्क क्या है? इनके रेजिग्नेशन जो थे वो धरने की सियासत के नतीजे में आए थे, और ये दावे किए गए थे कि हम कभी भी असेंबली वापस नहीं आएंगे। जाली असेंबली कहा गया, 2 नंबर लोग कहा गया, 2 नंबर असेंबली कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया पार्लियामेंटेरियन को। इन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन बनाएं, वो फैसला करें, हम वापस आएंगे, और ऐसा ही हुआ। आप लोग किस बुनियाद पर वापस आएंगे ये बताएं? क्या अल्ताफ हुसैन साहब का मीडिया ब्लैकआउट खत्म हो गया? फर्क बता रहा हूं मैं आपको, हुकूमत की आपने पोजीशन इस पे मैं आपको फर्क बता रहा हूं, देखिए फर्क बता रहा हूं। हमारे जो इस्तीफे थे अंडर प्रोटेस्ट थे, जब हमें यह यकीन दहानी करा दी गई हुकूमत की तरफ से, हमने वापस ले लिया, आज हम वापस आ गए, और आज हमारा बड़ा वालाना इस्तकबाल भी हुआ। देखिए सुनिए, जिस तरह से PTI के MNAs आए थे असेंबली में, हुटिंग भी हुई थी, नारे भी लगे थे, हमें तो वेलकम किया गया। जहां तक आपने बात की अल्ताफ हुसैन भाई के हवाले से, अब सुन लीजिए, देखिए अल्ताफ हुसैन भाई के जो खिताबात हैं, मेरे ख्याल में इंसानी तारीख का, हिस्ट्री का पहला अलमिया है कि किसी भी पॉलिटिकल अवामी लीडर के खिताबात पे जो है आपने पाबंदी लगा दी। पहले तो आपने गैर एलानिया लगाई, सुन तो लें, नहीं, सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए, गैर एलान लगा, उसके बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बैन किया। हम लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए, वहां अपील है 11 नवंबर उसमें लगी हुई है। गो कि अभी जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे, भरपूर मुखालफत की कि बैन होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि या तो हुकूमत साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, ठीक है, साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अब इनके वफाकी वज़रा के बयानात आए कि जी हम 11 नवंबर को जाके पोजीशन क्लियर करेंगे, और हमें MQM पे अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगाने का कोई शौक नहीं क्या है। ये बात समझी जा सकती है कि MQM ने माइनस अल्ताफ का जो फॉर्मूला है वो आपने कबूल कर लिया है? अरे वो तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि अब तुर्क का पत्ता नहीं है, माइनस अल्ताफ हुसैन का फॉर्मूला तो ना कभी था, है ना होगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक MQM का, जब तक MQM का एक कारकुन सलमान बलोच समय जिंदा है, तो माइनस अल्ताफ हुसैन तो कभी हो ही नहीं सकता। और MNAs, सेनेटर्स और MPs ने एक साथ एक आवाज पे अल्ताफ हुसैन कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की आवाज पे इस्तीफे देके, सुन तो लीजिए, इस्तीफे देके हमने माइनस अल्ताफ हुसैन को खत्म कर दिया। अल्ताफ हुसैन कायद थे, कायद हैं, कायद रहेंगे, बानी थे, बानी रहेंगे। और सुन लीजिए अल्ताफ हुसैन, सुन लीजिए ना, अल्ताफ हुसैन मुझ समेत तमाम कारकुनान का गुरूर है, गुरूर है, गुरूर है, ठीक है। लेकिन उनका जो पहला पॉइंट था वो नहीं आप मनवा सके उसको अभी तक। अब आप असेंबलियों में हैं शायद, सब वही उन पे पाबंदी खत्म की जाए। कोर्ट सब जुडिस है ना, हम तो अदालत पे हमें एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाहौर हाई कोर्ट जाइए, हमें लाहौर हाई कोर्ट पे एतमाद, इन केस सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अगर लाहौर हाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट जाता है, देन हम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सर यही सवाल जरा बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों में और MQM के इस्तीफों में आपको क्या फर्क लगता है? जैसे ये बाहर गए और फिर वापस आए, चूंकि कहने वाले कहते हैं ना आपको कुछ मिला ना इनको कुछ मिला। देखिए हमारा मुतालबा था कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, जुडिशियल कमीशन बनता है और MOU साइन होता है, हम वापस आते हैं, जिस पे आप बरसते रहते हैं वक्त नाम, हम वापस आ जाते हैं जुडिशियल कमीशन। उसके बाद जब MQM वाले रिजाइन करते हैं, आपको याद होगा कि इन्होंने निकलते साथ ही बाहर क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इस्तीफे जो है वो तलाक के मानिंद होते हैं, ये वापस नहीं हो सकते। इन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ की तरह नहीं है, हम वापस आएंगे नहीं, इन्होंने ये कहा था।
اور ان کے جو مطالبات تھے اس کی تو یہ ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے پرسوں کیا کہا تھا، خود اقرار کیا. بالکل اس پہ ایک بات دوسری بات یہاں پہ ڈسکس ہوئی تھی 480 بلین کی. شفقت محمود پہلے یہ بات کیا سر، دیکھیں عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جس کو جو دل چاہے کہہ دیں، ریاستی اداروں کو چیلنج کر دیں. آج بھی کہا جاتا ہے وہ جس کو جو چاہے کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چینلز پہ آن ایئر آتے ہیں، براہ راست آتے ہیں. الطاف حسین صاحب کیوں نہیں؟ دیکھیں آپ کنٹینر کی بار بار بات ہو رہی ہے، میں کنٹینر کے اوپر آتا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ فرق یہ تھا. اس کے بعد الطاف حسین صاحب کیوں نہیں آتے؟ وہ تو یہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے ریزائن اس لیے کیا تھا اور واپس بھی آگے، حالانکہ ان کا مطالبہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا. آپ نے ویلکم کیا نا، احتجاج نہیں کیا آپ نے جیسے انہوں نے کیا تھا. ایک چیز دیکھیں، ان کی اپنی مرضی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فورم 19 مطالبات میں سے وہ ایک مطالبہ تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ایک بھی پورا نہیں ہوا. لیکن پارس بات سنیں، ریڈریسل کمیٹی تو بن گئی نا پارس. سر اس کا مینڈیٹ پوری طرح واضح نہیں ہے. ایک چیز کو آپ کیسے مان رہے ہیں؟ وہ حکومت سے بھی پوچھتے ہیں. جی اچھا، میں نے دو اور جو باتیں ہوئی تھی ان کا جواب دینے کہ کنٹینر کی اپنی بات کی ہے. کنٹینر میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کنٹینر سے جس شہر میں جانے کی بات کرتے تھے وہاں پہ روشنی کا خاتمہ ہو جاتا تھا، وہاں پہ عوامی مسائل کی حل کی بات ہوتی تھی، وہاں پہ غربت کے خاتمے کی بات ہوتی تھی، وہاں پہ روزگار کی بات ہوتی تھی، وہاں پہ حقیقی اپوزیشن کا کردار انہوں نے ادا کیا اور اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن بھی بنا اور الیکشن کمیشن کے اوپر ایک چارج شیٹ بھی آتا ہے. اور الیکشن کمیشن کے اوپر ایک چارج شیٹ بھی آتا ہے. ہمارا مطالبہ مانا جاتا ہے. ہم پارلیمنٹ میں واپس آتے ہیں، چاہے ہم پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے آرٹیکل 19 ہم استعمال کریں اور ہم پارلیمنٹ کے باہر ہو، ہم عوامی نمائندگی کریں گے. لیکن اس کے دو چیزیں جو پوائنٹس اٹھائے ہیں. 480 بلین کی بات یہ کہ تحریک انصاف کی شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو بھی خط لکھا. 480 بلین کی بات بھی اٹھائی ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ تیسری بات جو پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہے لودرا کا جو وزٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کا. سر ابھی ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم اس پہ رہیں ایک بات ہے مجھے بریک لینی ہے. اگر ایسا کوئی ماحول بنتا ہے جس پہ الطاف حسین صاحب کا جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے، اگر ایسا کوئی ماحول بنتا ہے تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیے تحریک انصاف تو اپنا فیصلہ اس وقت کرے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ان کے مطالبات مانے نہیں گئے اور یہ پارلیمنٹ میں واپس آ چکے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنا کردار ریڈریسل گریونسز کمیٹی بن چکی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن آ چکا. لیکن میں بریک کے بعد حکومت سے پوچھوں گی طارق فضل چودھری صاحب یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں سر ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے؟ جہاں خان صاحب جاتے تھے وہاں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوتا تو یہ دورے دوبارہ شروع کرنے چاہیے. سب سے پہلے کراچی آئیں. ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. طارق فضل چودھری صاحب جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سر الطاف حسین صاحب کے معاملے پہ ذرا آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں گے، اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں جن کا بھی بریک سے پہلے ذکر بھی ہوا وہ جو بات کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کی بات کی تائید کریں گے؟ کیا حکومت کی زبان بول رہے ہیں یا کہیں اور سے ہدایات لے رہے ہیں جیسے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جہاں تک آپ نے کہا کہ پوزیشن کو کلیئر کریں گے، ہماری پوزیشن ایم کیو ایم کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے استعفے اگر تحریک انصاف نے دیے ہوں تو ان کے حوالے سے ہمارا کچھ اور ریئیکشن ہو اور ایم کیو ایم کے حوالے سے کچھ اور ہو. یقیناً جس انداز سے استعفے دیے گئے وہ ضرور مختلف تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو استعفے دیے تحریک انصاف نے وہ مختلف انداز سے دیے، ان کی ویریفیکیشن باقی تھی. یہ لوگ آئے ایک دم اسپیکر کے پاس آئے، اپنے استعفے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے اور لیکن جو انہوں نے لکھا تھا کہ انڈر پروٹیسٹ، اور وہ ایک ایسی چیز تھی اور کہ آپ کو کوئی دباؤ یا کسی اس کے تحت تو نہیں دے رہے، اس کی ویریفیکیشن رہ گئی تھی اور ہم نے ان کے استعفے بھی قبول نہیں کیے، ہم نے ان کے استعفے بھی قبول نہیں کیے. یہ مطلب اسپیکر صاحب کی طرف سے بات نہیں کہا. سوال میرا یہ تھا اب جہاں تک بات ہے الطاف حسین صاحب کی، ہم نے اس وقت جب انہوں نے کہا تھا مذاکرات شروع ہوئے، ٹیم بنی، مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں مذاکرات ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے. ہم نے یہ بات کیٹیگوریکلی کی تھی کہ جہاں تک تعلق ہے اصولوں کا، جہاں تک تعلق ہے قومی مفاد کا، اس پہ کمپرومائز حکومت نہیں کرے گی اور نہ ہم نے کی ہے. اب یہاں میں نے بہت سارے تحفظات تھے، میں بتا دوں ایک دو چیزیں موٹی موٹی، انہیں بہت سارے تحفظات تھے جو آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں. سوال جو میرا تھا جواب پہلے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے موقف کی آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو موقف سپریم کورٹ میں پیش کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ اب فیصلہ چونکہ عدالت میں ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کیوں کہا، میں بتا رہا ہوں اس نے کیوں کہا، میں اس بات سے آگاہ نہیں ہوں. حکومت کا کیا موقف ہے؟ آپ کا موقف جاننا چاہ رہی ہوں لیکن ہم عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. پرویز رشید صاحب نے اس کی طرف کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے آپ اسے ختم کر دیں یا ان کی جو شکایات ہیں ان میں ان کی مدد کریں؟ ہیں حکومت اس پوزیشن میں؟ ہر جائز شکایت کو ہم انتہائی ایماندارانہ طریقے سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں. جائز اور ناجائز کا فیصلہ کون کرے گا؟ جائز اور ناجائز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میڈیا بلیک آؤٹ جائز ہے ہم نے پہلے یہ کہہ دیا
کہ جو آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے, آپ کے خلاف نہیں ہے, آپ کے تحفظات کو ہم دور کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے لیے کمیٹی بھی بن چکی ہے. بالکل, بڑی اچھی یہ جائز ناجائز کی بات ہے. میڈیا بلیک آؤٹ الطاف حسین صاحب کا جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کا جواب دیں. عدالت میں ہے, فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. آپ کا کوئی رائے نہیں ہے حکومت کی, آپ کچھ سوچتے نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں میری کوئی رائے نہیں ہو سکتی کہ کل مجھے جج صاحب بلا لیں, فیصلہ میں نے کرنا ہے. حکومت عدالت میں کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے. آپ کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کیا بیان دیا عدالت میں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, انہوں نے کیا کہا. الطاف حسین صاحب کی وہ تقریریں جو انہوں نے فوج کے خلاف کی, میں بڑی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم کئی دفعہ پہلے بھی ٹاک شوز میں یہ بات میں کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, جو فوج کے خلاف کی ہیں, جو انہوں نے ہماری مسلح افواج کو, جو جرنیلوں کے خلاف جو ان کو گالیاں دیں, جو وہ لوگ جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی قیمتی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے خلاف باتیں میں سمجھتا ہوں میڈیا میں نہیں ستار صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, بالکل نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد جو انہوں نے کہا, اب سن لینا, اب سوال کیا ہے مجھے, بار نہ کرے, سامنے آئے, آپ نے سوال کیا, میرا ڈبل گیم نہ کریں. اب جو انہوں نے انڈیا سے مدد لینے کی بات کی, اس طرح کی تقریریں میڈیا میں نہیں آنی چاہیے. جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم اور وہ ہو رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی, تم آگے یہاں پہ آؤ, یہ میڈیا میں نہیں آنی چاہیے. یہ تقریریں اینٹی اسٹیٹ تقریریں ہیں, یہ میڈیا میں نہیں آنی چاہیے. یہ میڈیا میں نہیں آنی چاہیے, کہاں کی الطاف ہے, یہ کہنی ہی نہیں چاہیے. کون سی تقریر میں کہا افواج پاکستان, وہ شخص جو اپنے آپ کو تقریر میں کہا انڈیا سے مدد کرنی مانگی, نہیں چاہیے. کوئی نہیں کہا, آپ ثابت کریں. ثابت کیا کریں, یہ تو لیکن یہ اس بات کا مجھے جواب دے دیا جائے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثابت ویسے عدالت میں ہوگا سر, کس کا وہ تھا ثابت تو عدالت میں ہوگا نا. آپ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جو آپ بات کریں, ہم اس پہ زیادہ بات نہیں سر کرتے. حکومت آپ کو منا کر لے کر آئی ہے اسمبلی کے اندر, اس کے باوجود آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کے خلاف ہے, آپ کو شک ہے, کیوں ایسا کیوں ہے؟ الطاف حسین بھائی کی ذات پہ, الطاف حسین بھائی کی اسپیچز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اچھا نہ ہوگا. اسی لیے آگے جہاں تک یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں, تو خواجہ آصف صاحب نے بھی تو افواج پاکستان کے خلاف بات کی تھی, عمران خان صاحب نے بھی تو کی تھی. حکومت کو چاہیے تو پھر بیلنس برابر کرے نا. ایک بات بتائیں گے, یہ تو بیلنس کر دیں. بالکل, یہ تو میں نے سوال کیا تھا مراد صاحب سے بھی. ایک بات بتائیے سر, کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی جو ہم بات کریں کہ ان کی جو بلیک آؤٹ ہے, آپ کے خیال میں یہ ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہیں اور سے ہدایات لے رہے ہیں, سر وہ کہاں سے ہدایت لے رہے ہیں؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پارس, حکومت کی نیت اگر صاف ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اب سوال تو جواب تو سن لیجیے. بالکل 11 نومبر کو جو لاہور ہائی کورٹ میں جو پیشی ہے, وہاں حکومت اپنا استعفا دے سکتی ہے کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر عدالت اس کو بین کو اپلفٹ کر دے. آپ اسمبلی میں آگے نیت کا فیصلہ نہیں ہو سکا ابھی تک, اب یہ تو حکومت ڈیسائیڈ کرے گی نا. 11 تاریخ دور نہیں ہے, چلیں سے ٹائم 4 دن کے بعد. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہاں سے ہدایات لے رہے ہیں آپ لوگوں کے خیال میں؟ حکومت سے ہدایات لے رہے ہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے ہدایات لے رہے ہیں, آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں. کون سی اور بات کی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے کس سے ہدایت لی ہے, میں نے یہ تو نہیں کہا. وہ بتا رہے ہیں حکومت سے ہدایت لی ہے, انہیں پتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہیں اور سے ہدایات لی جا رہی ہیں, وہ کسی کے پریشر میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. پائی جا رہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں 2 پیرالل حکومتیں چل رہی ہیں, ایک وہ جو سامنے, ایک وہ جو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, چلے انہوں نے آج حکومت کا نام لے دیا. یہ جنوں کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, جن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جینی تو زلزلے میں کام کر رہے ہیں آ کے. ٹھیک سر, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک آخری بات, ڈی جی رینجرز کے ساتھ جو ہے فاروق ستار صاحب کی اور باقی آپ کے ممبر سینئر ان کی میٹنگ ہو گئی ہے, تو کیا وہاں معاملات سیٹل ہو گئے؟ چونکہ آپ نے کراچی کی جو پولیٹیکل اونرشپ ہے آپریشن کی, وہ بھی اس کی بھی بات کی ہے, معاملات سیٹل ہو گئے؟ دیکھیں, میں ایک تو ڈی جی رینجر صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ جو ہم نے بھی جو ریلیف کیمپ لگائے تھے زلزلہ متاثرین کے, اسپیشلی کراچی میں, تو بڑا ان کا تعاون رہا ہمارے ساتھ, اور اس پہ الطاف بھائی نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا. اور جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی بات ہے, بالکل پولیٹیکل پارٹیز میں اور ایجنسیز میں رابطہ ہونا چاہیے, کوارڈینیشن ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ گڈ جیسچر ہوگا. ٹھیک ہے, کانفیڈنس بلڈنگ ہو چکی ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے سلمان مجاہد بلوچ صاحب, سر ابھی بلدیاتی انتخابات کی بات ہوئی نا, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ساری جو تنیدو ہے نا وہ اس کا مقصد یہی ہے, پہلا مرحلہ ہو گیا ہے, دوسرا تیسرا ہونا ہے, پنڈی میں بھی ہونے, کراچی میں بھی ہونے, دوسرے شہروں میں بھی ہونے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو ڈینٹ پہلے مرحلے میں لگا ہے اسے آپ لوگ ریکور کر لیں گے, یا پھر نون لیگ نے دھاندلی کر دی, ایم کیو ایم نے کر دی, یہی شور مچائیں گے؟ دیکھیں, بلدیاتی انتخابات میں اور آپ کے جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں, جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں برادری, آپ کے بلدیاتی انتخابات میں برادری, خاندان, یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے, اور باقی الیکشن میں آپ کے پارٹی ووٹ اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے. اس کے علاوہ کراچی کے اندر, جو سندھ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ انٹیریئر سندھ کے اندر کس انداز سے الیکشنز ہوئے تھے, خیرپور میں کا واقعہ آپ کو یاد ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اختیارات کتنے دیے جا رہے ہیں, کہ آیا مالی اور انتظامی اختیارات بلدیاتی انتخابات جو ایکٹ پاس ہوئے اس میں ہے, نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا ایکٹ اٹھا کے دیکھ لے, پنجاب کو اٹھا کے دیکھ لے, اور سندھ کا اٹھا کے دیکھ لے. خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ اختیارات
इंतजामी और माली बुनियादों पर दी हुई है। उसके साथ साथ जो इंतखाबात की बात आ रही है तो मैं ज़िमनी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है लोधरा का, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। एक तो नोटिफिकेशन नाअहली का कब जारी हो चुका है और इलेक्शन का शेड्यूल कब जारी हो रहा था, बात हो रही थी 2 दिन पहले की, लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे वापस आते हैं तो नोटिफिकेशन जारी होता है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा क्या है, कहते हैं कि ये सदीक बलोच जो है वो मेरा भाई है, यहाँ पे मेयर भी हमारा होगा, इतने फंड दिए गए, तो ये फ्री पोल रैंकिंग है। और ये पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ पहली मर्तबा नहीं कर रहे। गिलगित बल्तिस्तान का आपको याद है कि जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट करते हैं, वहां पे फिर मेमन को भेजा जाता है, बेनजीर का सपोर्ट प्रोग्राम की बात होती है, फिर उसके बाद NA 122 कराची में एमकेएम जीती है, बल्दियाती में तो आप धांधली का रोना तो नहीं रोएंगे, शोर तो नहीं मचाएंगे आप? हम क्या नहीं, धांधली का शोर और रोना नहीं होता। क्या आपके जो जुडिशल कमीशन बना था उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ थी, उसमें एमक्यूएम भी साथ खड़ी थी, उसमें 22 पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने कहा था धांधली हुई। तहरीक इंसाफ सिर्फ शफाफ नहीं, तो हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ फरियाद नहीं करते, गिले नहीं करते, अमल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपना हक लेने की कोशिश करते हैं। ये फर्क है दूसरों में। ये भी जुडिशल कमीशन में सारी बुझवाते हमारे साथ खड़ी नहीं थी, 22 पॉलिटिकल पार्टी वहां पे खड़ी होकर कहती है कि धांधली हुई थी। आप लोग इनकी खराबियों की एक फहरिस्त लेकर बैठते हैं जिसका आप जिक्र भी करते हैं, इनको वोट कैसे पड़ जाता है उसके बावजूद? देखिए जीत भी जाते हैं कौन, ये लोग एमक्यूएम भी, पीएमएलएन भी। एमक्यूएम का अब एक फर्क है। आप आज का एमक्यूएम देखें और उस चुनाव से पहले देखें, जब यहाँ पे कराची अमन की तरफ जैसे बढ़ने लगा तो आपने देखा कि ये पहले प्रोटेस्ट कॉल करते थे, पूरा कराची बंद होता था। उसके अलावा आपने 1 महीना 2 महीने पहले जो इनका प्रोटेस्ट था वो आपने देख लिया कराची बंद नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आ रही है। हम कराची में कौन सा पैगाम लेके जा रहे हैं? कराची में हम अमन का, मोहब्बत का, खुशहाली का, तरक्की का पैगाम लेके जा रहे हैं। कराची जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ। आज पीटीआई ने कराची में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया और कल सिराज उल हक ने क्या कहा, कायदे आजम और अल्लामा इकबाल जिंदा होते जमात इस्लामी में होते, लेकिन यही जमात इस्लामी ने कायदे आजम को काफिर आजम कहा था और पाकिस्तान के कयाम की मुखालफत की थी। ठीक, इनको तो वोट कैसे मिलता है इन्होंने बता दिया, आपको कैसे मिलता है या आप ले लेते हैं बकौल इमरान खान? हमें आवाम देती है भाई, हम जिस मिशन में बात करते हैं, जो इलेक्शन में वादे करते हैं, उसी सिमत में सफर करते हैं हम, उसके बाद कंटेनर पे नहीं चढ़ते। और दूसरी बात ये है कि जो मुराद ने जो बात की है, प्रोटेस्ट करते हैं और हक मांगते हैं, जायज बात है, लेकिन उसके बाद जब फैसले आते हैं, जब अदालतें फैसला करती हैं, जुडिशल कमीशन फैसला, जुडिशल कमीशन को तस्लीम किया, जुडिशल कमीशन को तस्लीम किया, अगर नहीं जुडिशल कमीशन को तस्लीम किया, एहतिसाब किसका होगा? एहतिसाब किसी का हुआ है क्या? ये जो री इलेक्शन हो रही है क्यों हो रहे हैं? हम फैसला नहीं मानते, 3 जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे आपने ट्रिब्यूनल डिसाइड किया कि किसी को आपने सजा दी है, किसी का एहतिसाब होगा, या किसी बात फैसला सुनाओगे? क्या हुआ? इलेक्शन पीटीआई, कैंटोनमेंट पीटीआई हारी, बल्दियाती पीटीआई हारी। बल्दियाती इलेक्शन कराची में जरूरत है, कराची में मेयर हमारा जीतेगी, जितने भी हरबी इस्तेमाल करें, एक हरबी को हमने पकड़ लेना है। बहुत शुक्रिया मुरासी साहब, सलमान बलूच साहब और डॉक्टर तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। बारह जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।